अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक और बड़ी खबर आई है। 34 दिन से लापता आजम खान साहब का एक बयान मंजर आम पर आया है। आजम खान साहब से मंसूब मुबैना बयान जो हमारे सामने आया है, उससे चंद दिन पहले से उनके वादा माफ गवाह बनने की खबरें सामने आ रही थी। और आज भी जब ये बयान सामने आया, उससे पहले एक ट्वीट्स का सिलसिला आया जिसमें बताया गया कि आज ये बड़ी खबर आने वाली है। अगर इस बयान को देखें जो इस वक्त मेरे सामने है, इस वक्त इस पर ना कोई दस्तखत है, ना अदालत की स्टैंप है। हुकूमत की जानिब से यह बयान दिया गया है और अगर इस बयान को गौर से पढ़ें तो ये नहीं कहा गया कि मैंने उस वक्त ये कहा या मुझे ये कहा गया। इसमें ज्यादातर एज पर मोहम्मद आजम खान यानी उनके मुताबिक, सो ये सेकंड पर्सन के तौर पर इस बयान में उनका या इन कागजों पर उनका मुबैना बयान है। अगर आप इस साइफर और इसकी तारीख पर एक नजर डालें तो अमरीकी साजिश पर और साइफर पर बहस का आगाज अदम एतमाद की तारीख आने के बाद और हुकूमत के जाने से पहले हो गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह बयानिया बनाया था कि बैरूनी साजिश के जरिए उनकी हुकूमत गिराई गई। इस साइफर को इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ ने अमरीकी साजिश और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक बयानिया बनाया। जो भी बुनियाद हो, उस वक्त जो इस साइफर की बुनियाद जो भी थी, वो एक साइफर, माफी चाहता हूं, इस बयाने की बुनियाद एक साइफर था जो उस वक्त, अगर आपको याद हो कि जो बयानिया बनाया गया मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और बिलखुसूस आर्मी चीफ पर बहुत तनकीद की गई और उस वक्त की ऑपोजिशन, जिनको कहा गया कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, और एस्टैब्लिशमेंट और खुसूसन आर्मी चीफ को मीर सादिक और मीर जाफर कहा गया। इसी साइफर की बुनियाद पर नो कॉन्फिडेंस को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस साइफर की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया था। साइफर की हकीकत और उसके होने से तो इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई थी। एक उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, एक उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इस मीटिंग ने इस साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कहा था और इसी बुनियाद पर, और इस साइफर में भी कहा गया था कि अमरीकी सफीर को बुलाकर डिमार्श किया जाए। अमरीका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, लेकिन क्या यह साजिश थी? क्या इसमें सियासतदान और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट मुलव्वस थी? यह वो सवाल है जिसका जवाब सबको मिलना चाहिए। ताहम इस इल्जाम की हद तक दोनों अतराफ में बहुत सी बयानबाजी होती रही। यह भी मैं हिना रब्बानी खर साहिबा का एक बयान सुन रहा था। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि असद मजीद साहब ने इस साइफर में यह भी लिखा था कि अमरीकी सरकार और हुकूमत से पूछना चाहिए कि क्या यह एक फर्द की राय है या अमरीकी हुकूमत की यह राय है। बहरहाल यह मामला उससे आगे कभी नहीं गया। जब हुकूमत चली गई, पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई, उस वक्त ऑपोजिशन ने पहले यह मौकफ अपनाया था कि यह साइफर झूठ है और कोई साजिश नहीं की, और बाद में साइफर को तस्लीम करते हुए 9 मई को वजीर आजम ने बयान दिया कि साइफर है, डिमार्श किया गया है, लेकिन साजिश नहीं हुई। फ्लोर द हाउस पे कर रहा हूं विद फुलेस्ट रिस्पांसिबिलिटी एट माय कमांड। सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंसर कहां से निकल आया? जब हुकूमत चली गई, तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में आ गई, बल्कि उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए। उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें साइफर के हवाले से बातचीत की गई थी। एक जुमला उसमें यह था कि लेट्स प्ले विद इट, यानी हमें इससे खेलना है, अपनी मर्जी के मिनट्स एनालिसिस के तौर पर बनाएंगे। रिक्वायरमेंट्स, अगर मैं इसको पढ़ सकूं, ऑफिस की रिक्वायरमेंट में एनालिसिस ये होगा कि ये एक इनडायरेक्ट थ्रेट है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसे थ्रेट कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की चीजें देखें, मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है, ये आजम खान साहब ने कहा। वो तो जिस तरह हम करेंगे, वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। ये थी वो सारी गुफ्तगू का जिस्ट जो कि इस ऑडियो लीक में सामने आया था। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि इसके साथ खेलना है। बाद
साइफर का मामला, इसके कुछ अरसे बाद बयानबाजी हुई, इधर से दोनों साइडों से इल्जामात लगते रहे, सर्द खाने में चला गया। बाद तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले पर अपनी पोजीशन तब्दील की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि साजिश पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुई थी बल्कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई थी। जब वो मौकफ बदला गया तो हुकूमत ने यू टर्न लेने का, एक और यू टर्न, इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने मौकफ से फिर गए, एक और यू टर्न ले लिया। इस तरह के बहुत से इल्जामात और बयानात देखने को आए और चंद दिन की बयानबाजी के बाद यह मामला सर्द खाने में चला गया। यह था इस साइफर की एक छोटी सी तारीख कि किस तरह यह साइफर आया, कैसे एज प्राइम मिनिस्टर इस पर उन्होंने पहली तकरीर पार्लियामेंट हाउस के बाहर की और किस तरह उसके बाद इस मौकफ से थोड़ा सा पीछे हटे। साइफर से कोई पीछे नहीं हटा, साइफर एक हकीकत है, ये सब लोग हुकूमत हो या अपोजिशन हो ये मानती थी, लेकिन किसने किया, कौन साजिश में मुलविस था, शामिल था, इस पर मौकफ जरूर बदला गया। इस सारी जो बयान है इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक पहलू साइफर है, बयानियां हैं, उसकी तहकीकात ज़ाहिर है जैसे आज कहा जा रहा है कि तहकीकात होंगी, मुल्क दुश्मनी की गई। मैं बयानात पर भी आऊंगा कि जो बयान दिया है आजम खान साहब ने, 15 जून को आजम खान साहब मुबैना तौर पर लापता हो गए। क्या वो अपनी मर्जी से गए या वो वाकई लापता थे? इस पर हुकूमती मौकफ कुछ और है और फैमिली का मौकफ कुछ और है। हुकूमत का ये कहना था और आज के बयान में भी लिखा है कि वो पेशावर में अपने दोस्त के साथ रोपोश हुए, अब वो घर वापस आ गए हैं। ये बात आज राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। बयान में जो है वो इस चीज की पूरी वजाहत की है कि वो कहाँ पे थे, वो कहाँ पे रहे हैं, इतने दिन उन्होंने पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज क्यों नहीं किया। उन्होंने उसकी पूरी वजाहत की। उन्होंने कहा है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था और इस सूरत हाल में मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता था। वो अपने आप को एक्सपोज तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने खानदान वालों से भी राब्ता नहीं किया। इसीलिए राना साहब का बयान अपनी जगह, लेकिन उनके लापता होने के बाद आजम खान के भांजे ने एक एफआईआर दर्ज कराई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए यह दावा किया कि आजम खान उनकी तहवील में नहीं और वो गुमशुदा हैं, वो लापता हैं। ये ट्वीट अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा सकें तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। राणा साहब का बयान आज आया है कि वो घर पे थे। आज से एक हफ्ता कबल आजम खान के भांजे ने शहजाद इकबाल साहब के साथ एक टीवी इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि आजम खान साहब लापता हैं। सो फैमिली ये कह रही थी, काफी अरसे से कह रही थी कि वो पिछले 34 दिन से लापता हैं, उनके वेयर अबाउट्स का किसी को पता नहीं। पुलिस का भी ये मानना था कि वो उनके पास नहीं है और लापता है। आज ऐसा लगता है कि वो एफआईआर जो उनकी गुमशुदगी की थी उसको खत्म किया जा रहा है और ये जो सारा लापता और गुमशुदा होने का मामला है ये खत्म हो जाएगा। इसी बयान में आजम खान साहब से मंसूब बयान में कहा गया, जैसे मैंने कहा, कि वो पेशावर में थे। जराये के मुताबिक आजम खान साहब ने 164 के तहत एक बयान रिकॉर्ड कराया है। इसकी मैं जरा आपको कानूनी हैसियत बता दूं। अमूमन किसी केस में अगर कोई बयान, इकबाली बयान देना चाहे तो 164 का बयान किसी मैजिस्ट्रेट के सामने होता है और उसकी कानूनी हैसियत होती है। तहवील में लिए गए किसी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो अब देखना यह है, आज तक की खबर के मुताबिक ये बयान कम से कम वो बयान नहीं है जो किसी मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो। ये 2 कागज अभी तक आए हैं। देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या कोई वाकई उनके हाथ से लिखा हुआ इकबाली बयान जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने दिया वो सामने आएगा या नहीं। लेकिन जो साइफर से मुतालिक उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है या बताया है, उसमें वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकाइक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया और तरीके अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। उन्होंने साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। इस मुबैना बयान में, मैं बार बार हम इसको मुबैना इसलिए कह रहे हैं कि इसकी कोई अभी तक ना कोई दस्तखत है ना कोई कानूनी हैसियत है। इस मुबैना बयान में उन्होंने ये भी कहा कि साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया गया, यानी ये वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम को दिया गया और बाद में ये कहा गया कि ये गुम गया है, जो कि टेलीविजन प्रोग्राम में भी एतराफ किया
कि था लेकिन गुम गया है। ये भी मुबैना बयान में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्क की सलामती और इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। आजम खान साहब ने बताया कि साइफर को मुल्क की सलामती, इदारों और अमेरिका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया। वो ये भी कहते हैं क्योंकि उनकी जो ऑडियो लीक है उसमें वो मशवरे दे रहे हैं कि इसको हम कैसे पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस बयान वो कहते हैं मेरा मना करने के बावजूद एक खुफिया मरासला अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया गया। ये उनका आज का बयान है। जैसे मैंने कहा कि बयानात अपनी जगह, एक बयान है, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पे सारे पे बात करेंगे, लेकिन बहुत से अहम सवालात हैं जो इस तमाम के बाद इस तमाम के साथ सामने आते हैं। इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है? सबसे बड़ा ये सवाल है, कितना ऑथेंटिक बयान है ये, अदालत में इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? मंजर आम पर आने वाला आजम खान साहब का अपना बयान जो मीडिया को दिया गया है, इसमें उनसे बातें मंसूब की गई। कहा गया कि वो ये कहते हैं उनके मुताबिक। ये ऐसा लगता है कि इकबाली बयान नहीं है कि मैंने ये कहा, मैंने ये किया, जिसको असल में इकबाली बयान कहा जाता है। एक और अहम सवाल, आजम खान 34 दिन कहां थे? क्या आजम खान पर कोई FIR है? अगर सबूत मौजूद है तो अब तक मंजर आम पर क्यों नहीं लाए गए? ये दूसरा बड़ा सवाल है जो तहरीक इंसाफ ने जिसका जवाब देना है कि अगर साजिश थी और उसके सबूत मौजूद थे तो उसको मंजर आम पर कौन लाएगा? क्या आजम खान साहब खुद अदालत में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन इल्जामात की तस्दीक करेंगे? ये वो चंद बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले चंद दिनों में हम सब ढूंढेंगे। ये भी सवाल बड़ा अहम है कि क्या किस मैजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया गया, ये भी कि कल हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया था इस साइफर की तहकीकात पर, उसको वेकेट किया, उसको खत्म किया। तो ये तहकीकात कहां चल रही थी, कौन ये तहकीकात कर रहा था, कब से ये तहकीकात जारी थी, कब आजम खान साहब से राब्ता हुआ और कैसे उन्होंने ये सारे बयानात दिए? बुनियादी सवालात सारे ज़ाहिर साइफर के बयानिए से मुतल्लिक, आजम खान साहब के वेयर अबाउट से मुतल्लिक, उनके बयान, मुबैना बयान से मुतल्लिक। ये है वो अहम सवालात जिसका जवाब सबको, आई एम श्योर, हम सब ढूंढ रहे हैं। एक बड़ा अहम एलिमेंट जो सारे केस के साथ जुड़ा है वो ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साइफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास है और उसको बरामद करने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। तो बड़ा सवाल, क्या इस केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया जाएगा? दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस सारे साइफर, इस बयान और पिछले साल 1.5 साल की पॉलिटिक्स के मुतालिक हैं। इसका जवाब सारे ढूंढेंगे। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जा निगार हैं। सना बीबी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नासिर हुसैन शाह साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप पीपल्स पार्टी और नून तो कह रही है कि जो भी इतना बड़ा मामला खड़ा किया गया था, जिसको वो ड्रामा कहते हैं, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। एक एक करके अगर चलें, इसकी क्या कानूनी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो कौन लोग थे। आज तो वो खुरा वहां तक पहुंच गया जिन्होंने इनको अगवा किया था। ये तो साबित हो गया, FIR कट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने लिख के दिया कि ही इज मिसिंग पर्सन, ही हैज बीन किडनैप्ड, लेकिन हम उनके वेयर अबाउट दोस्त के पास था। बहरहाल उनकी स्टेटमेंट अभी तो वो सामने आए ना, हाँ, सामने आएंगे तो पता चलेगा कि वो आएंगे और किस तरह उसकी भी तो तहकीक होगी। आप अगर किसी को उठा के ले जाते हैं और उनसे कुछ लिखवाते हैं या कुछ करते हैं या इतना तशद्दुद करते हैं कि वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो आकर के सच बयान कर सके, वो बात की बात है। लेकिन वो सामने तो आए बकौल उनके। मुझे सवाल ये पैदा होता है, ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब के पास या इस मीडिया के पास, जो कि उनका स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि ये आजम खान ने कहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे आपने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को FIA ने तलब कर लिया, इसी साइफर केस में तलब कर लिया 25 जुलाई को। सना बुच्चा साहब, जाहिर है बहुत से, जिसे हमने कहा कि बहुत सी चीजें इस वक्त हैं जो फैक्ट्स के तौर पर सामने है। एक बयान है जो एक बाली बयान तो नहीं है, अभी 164 भी नहीं लग रहा। इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है एज पर MA के, उनके मुताबिक उन्होंने कहा। दूसरा, वो कहां थे, और तीसरा ये जो साइफर की ज़रा पॉलिटिक्स और उसके गिर्द जो सारा घूमता है। आपके लिए सबसे अहम इशू इस वक्त क्या है
جو آج سارا دن یہ خبر سامنے آئی ہے؟ دیکھیں میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں، جو کہ مسنگ نظر آتی ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ 1.5 ہفتہ پہلے میں اسلام آباد میں تھی. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کو علم نہیں تھا کہ اعظم خان کہاں ہیں. وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے. تو یہ آپ مجھے بتا دیجیے، آج رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس یہ انفارمیشن بھی آ گئی ہے. آج انہوں نے ایک بڑی جلدی پریس کانفرنس بھی کر لی ہے. اعظم خان صاحب کے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بھانجے نے ایک FIR بھی درج کی تھی، تو اعظم خان صاحب تو ایک مسنگ پرسن تھے. تو انہوں نے انڈر ڈیوریس یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے آگے. یہ بھی آپ کو ظاہر ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈر ڈیوریس تو آپ کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہیں سے ان کو بری و زما نہیں کرتا، کیونکہ اتنی گندگی ہے اس پورے معاملے میں، اتنا جھوٹ ہے کہ کوئی بھی سچ نہیں بول رہا. اعظم خان صاحب کہاں تھے 1 مہینہ پہلے؟ 1 مہینے سے وہ کس کے ریسٹریننگ یا ریسٹرینٹ میں تھے؟ کس نے ان کو رکھا ہوا تھا اپنے پاس؟ کیا ان کی خاطر مدارت ہو رہی تھی؟ میرا خیال ہے یہ سب کو پتا ہے. اور بات ہے بھی ٹھیک کہ امریکہ کا جو سائفر ہے وہ ایک سازش کے طور پر جو بیانیہ بنایا عمران خان صاحب نے، وہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا. یہ بھی اپنی تائید ایک بات درست ہے. عمران خان صاحب نے جو بھی گفتگو کی، اعظم خان صاحب اس کے آڈیو ان کے سامنے ہے، انہوں نے کہا لیٹس پلے ود اٹ، منٹس تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اعظم خان صاحب منع کرنے کے باوجود یہ بات اس طرح مل جل کے اگر پلان بنائیں گے تو پھر اعظم خان صاحب بری و زما تو نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس تو صحافی بھی ہوتے ہیں، وہاں پر جو آتے ہیں، اتنا بڑا کیس ہے، اتنے بڑے شخصیت ہے، اتنے بڑے الزام ہے، اور اتنی بڑی وہ گواہی دینے آئے ہیں، اور کوئی موجود ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آئے، کیسے آئے، کس دروازے سے کہاں گئے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. گاڑی میں اصل سوال یہ ہے کہ کہاں گئے، یہ میجسٹریٹ کون ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. جی یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے، نہ ہی پتا چلنے دیا جائے گا. FIA میں آپ کو پتا ہے کہ کل ہی یہ پیش رفت ہوئی تھی کہ FIA قابل سماعت ہے، اب اس سائفر کے اوپر ایک کارروائی شروع ہو سکتی ہے. کل سے آج تک آپ دیکھ لیجیے کتنے چینجز آ گئے ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ اعظم خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، میں صرف کہتی ہوں کہ اعظم خان صاحب اب سچ کیوں بول رہے ہیں، پہلے اس کو کیوں چھپاتے رہے ہیں. IB کے ساتھ ان کے پورے معاملات سامنے ہیں. خٹک صاحب نے ان کو ظاہر آگے کیا تھا. خٹک صاحب آج کہاں ہیں؟ آج وہ کہہ رہے ہیں جی کڑیوں سے کڑیاں ملا لیں تو دیکھیں گے پارلیمنٹیرینز ہیں یا پھر استحکام ہے. تو یہ آپ اتنا گرے ایریا کیوں کریٹ کرتے ہیں کہ غلط بات بھی صحیح اور غلط میں اتنا کنفیوژن ہے کہ ہم یہاں پہ اعظم خان صاحب کی سائڈ بھی نہیں لے سکتے، عمران خان صاحب کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، اور ہمارے جو ادارے کر رہے ہیں، جو ہماری حکومت کر رہی ہے، اس کو بھی صحیح نہیں کہہ سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلط چیز کو اگر بیان کرنا ہے، اور اگر آپ نے کوئی واقعی ایویڈنس آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے، یہ سب کو پتا تھا یہ سائفر ایک ڈرامہ ہے، سب کو پتا تھا. تو آپ مجھے بتا دیجیے. اور دوسرا ایک بہت اہم پہلو ہے کاشف، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ادارے ہیں اور اتنے منظم ادارے ہیں، ان کے ناک کے نیچے اتنی بڑی سازش رچائی گئی، ہمارے فارن ریلیشنز کا ایک برا ایک ستیہ ناش کیا گیا. ہماری اسٹیبلشمنٹ خاموشی سے دیکھ رہی تھی، ٹائم بائی کر رہی تھی. 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ ہر پریس کانفرنس دکھائی جاتی تھی، ہر جلسہ دکھایا جاتا تھا. میر جعفر تو میر صادق، تو یہ امریکی سازش، تو یہ باجوہ سازش. تو کدھر ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب؟ اور یہ مجھے بتا دیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے ایک آدمی نے اس پوری ملک کی فورن پالیسی کو ڈبو دیا، ایک سازش کے نام پر ایک جھوٹ گڑا، اور آپ نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا؟ مطلب یہ کون سے ملک میں ہم رہتے ہیں؟ ہمیں 9 مئی کے بعد تو ہر چیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. یہ جب اتنا بڑا جھوٹ گڑا گیا تھا تو اس وقت جو جھوٹ سننے والے تھے ان کے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے. ایک اور سوال اس پر یہ بھی ظاہر ہے کہ سائفر تو تھا، سائفر کی لینگویج ہمارے سامنے رکھی گئی، کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. نہ صرف یہ بلکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہیں، ان دونوں میٹنگز میں اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس کہا گیا. اس سائفر کے بارے میں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے، پاکستان سے تعلقات اسی نو کانفیڈنس پر منحصر ہیں. کامیاب ہو گئی تو معاف کر دیں گے، ناکام ہو گئی تو پھر آپ سے بدلہ، اٹ ول ہیو ریپرکشنز، اس کے نتائج آپ کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے. سو دس واز آلسو ریالٹی نا جی، سائفر از اے ریالٹی. ایٹ لیسٹ کم از کم اس ایک چیز پر جنرل بابر افتخار صاحب، آپ کرتے ہیں. یاد کیجئے کاشف صاحب آپ کی بات نہیں، میں آپ کی بات کہہ رہی ہوں. جنرل بابر افتخار صاحب کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ، جو فارمر DG ISPR تھے، اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھیں 3 ماہ یا 4 ماہ بعد جب یہ پورا بیانیہ بنایا گیا، اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس پہ ان کا کیا بیانیہ تھا اس پورے سازشی یہ جو سائفر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے پاس لکھی ہوئی ہے جس طرح اسلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے. اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے، دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر.
پرسائسلی. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب مجھے بتا دیں کہ یا اس وقت کی ISPR غلط بیانی کر رہی تھی یا اس وقت کی حکومت غلط بیانی کر رہی ہے. اس وقت کے اعظم خان سچے تھے کہ اس وقت کے اعظم خان سچے ہیں, اس وقت کے عمران خان صاحب درست تھے, آج کے PTI چیئرمین غلط ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کون سی بات ماننی ہے, اس ملک میں چلنا کس کی ہے, چلنی کس کی ہے. ایک ادارے کے ساتھ آپ کا اتنا کانٹیکٹ ہے, اعظم خان صاحب تو ہینڈ ان گلو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ کیا کسی کو آنکھیں دکھائیں گے. تو ادارے تو جی ایک رہتے ہیں, چیف بہرحال چینج ہوتے رہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی دل میں بھی آتی ہیں اور صورتحال میں بھی آتی ہیں. تو اب ہم دل پہ چل رہے ہیں کہ کیا کوئی کہہ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, ویسے تو کسی کو کچھ نہیں پتا. میں شادی سے پوچھا تو شادی وہ کہہ رہی ہے کس بات کو ماننا ہے, آپ بتا دیں کون سی والی بات ماننی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اعظم خان صاحب نے تو اب بتا رہے ہیں نا, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ سارا جھوٹ ہے. ہماری قیادت نے اس وقت کہا تھا کہ ایک نجی ان کی کوئی جو میٹنگ کہہ لیں, کوئی کھانا کہہ لیں, کوئی چائے پہ عشائیہ کہہ لیں جس میں وہ ملے, وہ والی بات اس نے وہاں سے بھیجی. اس کو چینج کیا گیا, جو آپ نے خود آڈیو لیکس بھی سنی جس میں خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ اس پہ کھیلتے ہیں. پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں, پھر انہوں نے بہت اس کا شور مچایا اور اس میں تھا تو کچھ بھی نہیں. چلیں لیٹس اگری آن ون تھنگ, لینگویج بہت سخت تھی, ایک حکومت کے خلاف تھی جس کی وجہ سے اس کو بلیٹنٹ انٹرفیرنس کہا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان سے تعلقات کے مستقبل کا انحصار اس ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ہوگا. یہ اس حد تک فیکٹس ہیں. فیکٹ کے بعد ساری بات اب آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ تو یہ اس چیز کے اوپر کنفیوژن ہے, اس بات میں تو کوئی کنفیوژن نہیں کہ جو زبان استعمال کی گئی بڑی غلط اور سخت زبان استعمال کی. دیکھیں میرا یہ ہے کہ وہ آفیشلی کوئی میٹنگ نہیں تھی کہ جس میں بلایا گیا ہو, جس طرح یہاں پہ طلب کر دیا جاتا ہے. سر میں نے ٹیکر تھے میٹنگ میں, سر کیا کر رہے ہیں, مہربانی خان صاحبہ خود کہہ رہی ہیں. طلب کر لیا گیا فورن آفس میں اور آ کے بڑا اس کو کہا گیا کہ آپ کی یہ بات غلط ہے. کبھی انڈیا والے کو طلب کر لیا جاتا ہے یہاں پہ, کبھی افغانستان والے کو, یا کسی ساری اور اصل رولا یہ ہے اگر ایسی بات میٹنگ ہوتی ہے. آفیشیل نہیں تھی ڈیمارش کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, یہ ایک بات ان کی چائے کہہ لیں کھانے کی میٹنگ تھی جس پہ ان کے آپس میں یہ کنورسیشن تھی, جس پہ کوئی سخت لفظ اس طرح نہیں کہا گیا جس طرح یہاں پہ کیا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں تھا. وہ پھر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان نے کہا شہباز شریف صاحب نے دھمکی آمیز گفتگو ہے یہ تو میں پڑھ دوبارہ آپس میں ان کی بات تھی, جو سلسلہ بھی تھا. میں اس کے کیا کہہ سکتا ہوں, اور پرائم منسٹر صاحب یہ بات انہوں نے کی ہے, مجھے نہیں اس بات کا پتا, لیکن سفیر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا سلسلہ نہیں تھا جو بھی یہیں پہ موجود ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں تھی, سازش نہیں تھی, ایک بیانیہ بنایا گیا اس سائفر کے گرد. بیانیہ بنایا گیا, اس کو پھر آپ نے دیکھا کہ اپنے اس میں استعمال کیا گیا, اس کی لینگویج چینج کی گئی جس کو انہوں نے خود مانا ہے. یہ سارا جھوٹ. دیکھیں خان صاحب کی کس بات کو سچا سمجھیں, وہ سائفر جھوٹا, امریکی سازش جھوٹی, وہ جو روس کا تیل سے معاہدہ تھا وہ جھوٹا, اور پھر پورا جو پیچھے والا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, یہ ڈالروں کی بارش جھوٹی, وہ جو 1 کروڑ نوکریاں تھی وہ جھوٹ, وہ جو 50 لاکھ گھر چلے آپ سیاست میں جا رہے ہیں, جو کہ بات ٹھیک ہے, بیان بازی انہوں نے کی, جو سیاسی بیان بازی اس سے ہٹ کے تھوڑا سا سائفر اور اب تک کی بات پہ رہتے ہیں. یہ جو بیان سامنے آیا ہے شعیب صاحب, بڑا آسان ہے اعظم خان صاحب کا لا کے کہیں میں نے تو یہ بیان ہی نہیں دیا, یہ جو سارے نکات مجھ سے منسوب کیے گئے میرے نہیں ہیں. سو اتنا بڑا جوا تو کوئی نہیں کھیلے گا کہ آج کی حد تک یہ بیان جاری کر دیں اور کل اعظم خان صاحب آ کے مکر جائیں اس سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کورٹ آف لاء میں میٹر جائے گا, سب سے پہلا تو یہی سوال آئے گا. آج یہ سٹیٹمنٹ منسٹر انٹیریئر نے پیش کی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جواب ہائی کورٹ میں یہ ہے کہ وہ مسنگ پرسنز میں ہے, اس کے ویئر اباؤٹس نہیں پتا. سب سے پہلا سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ منسٹر انٹیریئر کے پاس یہ سٹیٹمنٹ یا یہ ریاستی اداروں کے پاس کہاں سے آئی اور اعظم خان کہاں چلا گیا. میں اس سے آگے آپ کی بات ٹھیک, میں 2 سوال پوچھتا ہوں آپ سے. ایک, اگر وہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ پشاور میں روپوش تھا, جان کے تھا, اور یہ بیان میرا ہے, پھر تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. سب سے پہلے اس پہ تحقیق ہوگی کہ بھائی آپ تھے تو 1 مہینہ تھے کہاں, آپ کسی دوست کے ساتھ. کون بندہ ہوتا ہے 22 گریڈ میں ریٹائر ہو کے, وہ اب نارمل نہیں ہے, وہ پاگل نہیں ہے, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بھانجوں کو اس کو چھوڑے بغیر, تو میننگ دیئر بھائی اس کے اوپر پریشر ہے. کوئی بھی شخص اس کا مطلب پریشر کے ذریعے صحیح. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ اگر وہ آ کے اس کی کوئی لیگل کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ مانتے ہیں کہ جناب دیکھیں اصل میں لیگل اسٹیٹ کیا کورٹ کیا کہے گی, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں گیا لیکن ہمیں پتا کہ آپ غائب تھے اور لاپتہ تھے. کوئی اسٹیٹمنٹ اگر کوئی آئے گی اس کی کروبوریشن تھرو انڈیپینڈنٹ ایویڈنس نہیں ہو تو وہ اپنے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. یہ سیٹلڈ لا ہے. یعنی کوئی بھی آ کر کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, کوئی ایڈمیشن کرتا ہے یا کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کی ذات کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے. کسی دوسرے فرد کے خلاف اگر وہ استعمال کرے گا تو اس کے لیے کوربریشن ضرورت ہے, اس کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس کی ضرورت ہے. ایک آڈیو لیک بھی ہے نا, تو اس کی کیا حیثیت؟ آڈیو اور ویڈیو لیکس کی لیگل سینکٹیٹی کیا ہے وہ ارشد ملک کیس میں سپریم کورٹ آلریڈی ڈیٹرمن کر چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں فیصلے دے چکی ہے, اور ابھی یہ جنہوں نے کمیشن بنایا تھا اس کو اسلام آباد سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا اسی گراؤنڈ پہ کہ اس کے لیے پہلے یہ تو بتائیں. ایک اور سوال سنیں, اس کے لیے ایک بات, یہ تو آپ کے ٹیکنیکل پوائنٹ سے میں مانتا ہوں, میں نے یہ کہتا ہے کہ پہلے وہ ایجنسی آ کر بتائے کہ ہم نے یہ آڈیو یا ویڈیو بنائی ہے, جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا یا نہیں آئے گی کوئی ایجنسی, اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. دو تین چیزیں میں نے چلے آپ کی کنسیڈ کر دی کہ وہ غائب تھے, لاپتہ تھے, یہ سٹیٹمنٹ ان کا ابھی تک جو آیا ہے وہ اقبالی بیان نہیں ہے, اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اور کریبریٹ کرنا پڑے گا. کیا کسی جگہ تحریک انصاف کو ایویڈنس دینا پڑے گا کہ یہ سازش کیسے تھی اور کیوں تھی؟ کیا دینا پڑے گا اس میں؟ ان کو تو نہیں دینا تھا. اب آپ کو یاد ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے اقتدار کے زمانے میں جنرل ریٹائرڈ طارق کو کمیشن کا سربراہ بنایا, جو کہ 2 دن بعد وہ بھاگ گئے تھے, انہوں نے کہا کہ معذرت کر لی کہ میں نہیں کرتا. پھر صدر الوی کے ذریعے اس کو بھیجا گیا چیف جسٹس آف پاکستان فار کانسٹیٹیوشن آف جوڈیشل کمیشن وچ واز ناٹ ڈن. اچھا, اس کے بعد جب یہ قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا, سپریم کورٹ نے وہ دونوں منٹس ریپروڈیوس کیے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مانا گیا ہے کہ فارن اسٹیٹ نے ہماری سالمیت پہ اور ہماری سوورنٹی پہ انٹرفیئر کیا ہے. یہ تو مانتے ہیں, یہ تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے دونوں منٹس میں موجود ہے. اور ایک بات بڑی اہم ہے, لیکن وہ دوسری والی کہہ رہی ہے اس میں سازش سن لیں, وہی بات ہے. انہوں نے کہا کہ سازش کے لیے کہ ہمارے جو لوکل پلیئرز اس میں شامل تھے, اس کے لیے کمیشن کے بغیر تو ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے. کیا ایویڈنس تھی قاسم سوری کے پاس جس کی بنیاد پر اس نے کہا یہ نو کانفیڈنس میں یہ لوگ بھی ملوث ہیں؟ تو اس بات پہ اس کی رولنگ کو سیٹیسفائڈ کیا گیا. دوسری ایک بات بڑی اہم ہے, ایک بات, اسد مجید کو بلایا گیا شہباز شریف نے جب جس کی صدارت کی تھی نیشنل سیکورٹی کونسل کی. اسد مجید نے اپنے سارے کنٹینٹس کو ایڈمٹ کیا. اس نے کہا جو میں ایک اور چیز کہہ دوں, اس میٹنگ میں منٹ ٹیکرز تھے. یہ کوٹس میں ہے ساری چیزیں جو لکھی گئی ہیں. یہ جس طرح آپ کافی میٹنگ میں ہوں اور آپ کافی پر ملیں کسی سے تو آپ اپنا ان کی کئی بھی باتیں تجزیے کے طور پر یا انہوں نے یہ کہا یہ کہا لکھتے ہیں, یہاں پر ڈائریکٹ کوٹس موجود ہیں. لیکن ثنا بی بی, اگر آپ سے کہا جائے کہ تحقیقات کس چیز کی ہونی چاہیے, 1 2 3 کر کے مجھے بتائیں, واٹ ڈو یو وانٹ انویسٹیگیٹڈ, کس چیز کی تحقیقات؟ اور آج بھی جوڈیشل ایک بات صرف کر کے میڈم کے پاس جائیں, کوئی بڑا جوڈیشل کمیشن ہو جو کم سے کم یہ ثابت کرے کہ کس لیول کے لوگ اس میں ملوث ہیں. کیا ایک آفیشل جو منسٹری آف انٹیریئر کا ملازم ہے وہ یہ تحقیقات کرے گا کہ عمران خان ملوث ہے, آصف زرداری ملوث ہے, یا شہباز شریف ملوث ہے, یا موجودہ حکومت ملوث ہے, ہائی پاورڈ کمیشن ہو جس کے اوپر سب کا ٹرسٹ ہو, سب کچھ سامنے لائیں اور اس کے بعد اس کی تحقیقات سارے مانیں گے, کریڈیبلٹی تو ہو. ثنا بچا صاحبہ جی, آپ کیا تحقیقات 1 2 3 چاہتی ہیں, اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہائی پاورڈ کمیشن کرے اس کی تحقیقات؟ دیکھیں میں کیا چاہتی ہوں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کاشف صاحب. ایز اے جرنلسٹ بھی سے نا کہ اس کو اس طرح کرنے تو ہمارے مطلب مجھے یہ بہت تکلیف ہے کہ ہمارے ہاں توشہ خانہ ہو جائے یا عدت والا نکاح ہو جائے یا تمام چیزیں ہو جائیں آپ کے سامنے ہیں. کیا کیا الزامات نہیں لگے ممنوعہ فنڈنگ سے لے کر اب توشہ خانہ سے لے کے عدت والے معاملے تک, ٹیرین کے جیسے ایک بڑا اللہ اللہ کر کے وہ اس سے جان چھٹی تو عدت والا معاملہ آ گیا. دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے کہ اعظم خان صاحب ایک بہت زیادہ کی فگر تھے, عمران خان صاحب سے بھی بڑے تھے. وہ ہر آئی بی کی جو صبح 11:30 بجے ہوتی تھی جو آ کے وہ پریزنٹیشن دیتے تھے, اس سے پہلے کون ملاقات کرتا تھا آئی بی سے؟ یہ اعظم خان صاحب کرتے تھے. کیا انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے ایویڈنس کی یا اور کسی چیز کی؟ سائفر کے حوالے سے ان کی جو بنیادی بات ہے کیا وہ آیا درست ہے یا نہیں؟ ایک ملک کا پرسپشن یہ بن گیا ہے کہ ایک آدمی نے کاغذ لہرا کے ایک اور ملک کے اوپر الزام لگا دیا. مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت بائیڈن صاحب کے دل میں عمران خان صاحب کے لیے محبت نہیں تھی اور اب جاگ گئی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ صاحب کو بھی جس طرح سے گرفتار
گرفتار کیا گیا, ان کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی ہے. تو ضرور اگر کوئی سائفر والا معاملہ ہے تو آگے ہمیں کانٹیکٹس بتا دیجیے. اگر مجسٹریٹ کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ بتائی ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب نے تو ہر چیز میں جھوٹ بولا ہے, لیکن ہمارے ہاں کوئی سچ بولنے کی زحمت تو کر لے. یہاں پر یا تو کچھ نہیں بولا جاتا یا جھوٹ بولا جاتا ہے. اس لیے میں تو کنفیوز ہوں کہ کوئی اللہ کے واسطے سچ بول دے. یہ ویسے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ورژن ایک ہوتا ہے اور دوسرا ورژن دوسرا ہوتا ہے, اور وقت کے حساب سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آج کیا, اس دفعہ کیا ورژن ہوگا, فلیور آف دا منتھ یا فلیور آف دا ڈے کے مطابق. جی آپ سے پوچھو, انفارچونیٹ ریالٹی ہے نا ہمارے ملک کی. میں سمجھتی نہیں, میں دیکھیں کاشف, جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جس ملک میں میں رہتی ہوں, آپ کو پتا ہے پاور کوریڈورز کدھر سے نکلتے ہیں اور کدھر کو بند ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کون اس ملک میں سب سے طاقتور ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کیا اس میں تھے, کوآپریٹ کر رہے تھے اس پوری سازش میں؟ کیا وہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے؟ کیا جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب ٹائم بائی کر رہے تھے؟ وہ جا چکے تھے ویسے, عمران خان وہ پشاور کے کور کمانڈر تھے اس وقت جب یہ. جی پشاور کے کور. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آخری دم تک کون کس کے ساتھ تھا, اور یہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو کسی آدمی کو شمالی علاقہ نہ دے جاتی ہے, اگر ذرا سی کوئی بات کر دے, ایک آدمی نے اتنی بڑی سازش رچا دی, اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, فائنینشلی IMF کو بھی تھریٹن کر دیا, ہر چیز کر دی, آپ نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. آج ہم جا کے کہہ رہے ہیں جی اعظم خان صاحب کا بیان آ گیا ہے تو کل ذرا وہ کورٹ میں تشریف لے آئیں. وہ کل پھر ضمانت لے لیں گے. آج ان کو 27 جولائی تک ان کو اور بشرا بی بی کو ضمانت مل گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کیچڑ ہم پہ اچھالنے کے لیے یہ عدت والا معاملہ لگایا گیا ہے. وہاں پہ جی ایک اور انہوں نے قانونی ایک نقطہ نکالا ہے کہ جی دیکھیں جی سیشن کورٹ میں جب جاتا ہے نا تو سیشن کورٹ وہی نہیں ہوتا, توشہ خانہ والا ایک سیشن کورٹ کا دوسرا جج ہوتا ہے. مطلب انہوں نے قانونی باریکیوں کو اس قدر جھاڑ دیا ہے. شعیب شاہین صاحب کو سلوٹ ہے کہ وہ روز ایک نئی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کبھی نہیں بنے شاہین صاحب جو قانون توڑتے ہیں ان کے لیے قانون تحفظ نہیں دیتا. جو قانون نے جنہوں نے قانون توڑا ہوتا ہے, جنہوں نے اس ملک کی آئین کو پامال کیا ہوتا ہے, ان کے لیے قانون جو ہے نا, قانونی بات کرنا مجھے تو ٹھیک ہی لگتا. آپ کی بہرحال اپنی سے ہے اور آپ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں, لیکن بات جس کے لیے کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ قانون جو ہے نا ہمارے ملک میں, قانون وہ کہتے ہیں موم کی ناک ہے. دوسرا بڑا مسئلہ ہمارا, جب جھوٹ ہوتا ہے تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے. جب عدالتوں میں جاتا ہے, عدالتیں آنکھیں بند کر کے پھر نہیں اس پہ فیصلے کرتی. شاہ جی کہا گیا. دوسرا یہ جو عدت کا کیس ہے نا, اس پہ فیصلے آ چکے کہ یہ کرمنل کیس نہیں بن سکتا. یہ بات ٹھیک ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ, کئی فیصلے کہ یہ کرمنل کیس نہیں. لیکن ظاہر ہے اب کیس بنیں گے, 180 FIR ہیں, 180 کیسز ڈفرنٹ ہے جو ہے یہاں پر. ہمارا شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کہتے تھے جناب یہ جھوٹے مقدمے حکومت بناتی ہے, یا وہ بناتے ہیں, یا نائب بناتی ہے, جو بھی بناتا ہے. آج آپ حکومت میں تو اس کو ٹھیک نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں اب ہماری باری ہے, ہم یہ مقدمات بنائیں گے. ایک تو اس کا جواب دے دیجیے گا. دوسرا یہ بھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بنے جو اس کی تحقیقات کرے سائفر کی اور اس سازش کی یا بیانیے کی؟ جی بالکل بننا چاہیے, اور ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ سچ سامنے آنا چاہیے. اس میں اسٹے کس نے لیا تھا انکوائری جب ہو رہی تھی, یہ ہائی پاورڈ. اور پھر پہلے تو یہ جو ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے جو خان صاحب گم کر بیٹھے ہیں, چھپا دیا ہے, کہاں رکھ دیا ہے, جس کو وہ خود کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سائفر چلا گیا ہے اور مجھے مل نہیں رہا. اور پھر وہ جب گئے تو یہی آیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ لے گئے پرائم منسٹر ہاؤس سے. پہلے تو اس کی ہونی چاہیے تحقیقات, وہ انکوائری ہونی چاہیے, وہ اس کو پہلے تو برآمد کریں اور پھر اس کو آگے چلنا چاہیے. ساری بات کو ہائی پاورڈ بالکل بننا چاہیے کہ ملک کو کس طرح انہوں نے صرف اپنی ذاتی انا کے لیے کہ میں اگر اقتدار میں نہیں ہوں تو بس کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ اسمبلیاں بھی توڑ دوں گا, جتنے تعلقات ہیں جتنے ممالک سے وہ خراب کر دوں گا, IMF کی ڈیل جیسی بھی میں نے کی, اب اگر میں جا رہا ہوں تو جی میں اس میں مائنز بچھا دوں گا. اور مطلب کیا کچھ نہیں کیا خان صاحب نے. تو پہلے تو سائفر کی برآمدگی جو ہے وہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو انویسٹیگیشن, اور انویسٹیگیشن جس ہم نے کہا ہائی پاورڈ کمیشن ہو, تو ہائی پاورڈ کمیشن اب FIA بالکل ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سیاسی جواب چاہیے, یہ کہہ رہے کہ FIA کرے گا یہ ہائی پاورڈ کمیشن. کل لکھیں پرائم منسٹر چیف جسٹس آف پاکستان کو بنائے ہائی پاورڈ کمیشن, اور ان کی ہیلپ کے لیے بے شک تمام ایجنسیز بیٹھیں, جو کچھ ان کو دے سکتی ہیں دیں اور بنائیں. کل ہی لکھیں. شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں ہائی پاورڈ انڈیپینڈنٹ کمیشن بناؤں گا جب اپنی فلور اپنی اسمبلی پہ, اور اس کے بعد سے آج تک غائب ہو گئے. شاہ جی وہ آپ کی حکومت نے تو کہا تھا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بنائیں کمیشن.
گڈ ٹو ہیئر دس بائی شعیب شاہین صاحب. بڑا اچھا لگا ان سے یہ سن کے. تو ہونا چاہیے جی ہائی کمیشن بھی کوئی ایسا بنائے جس پہ سب کا اعتماد ہو. ایسا نہ ہو کہ جو بنایا جائے پھر اس کے لیے اور چیزیں آ جائیں. تو باقی بالکل بننا چاہیے. کہہ رہے ہیں تسی یہ لکھ کے بھیج دیو کہ قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں بنا دو, ہم سارے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ بنا دیں. ٹھیک ہے, جو بھی جس کو بھی بنائیں. بالکل بالکل. اس کو پھر خان صاحب نے نہیں ماننا. بنائے تو صحیح تھا, آپ خط تو لکھیں پہلے. بہت ساری چیزیں آپ ایف آئی اے سے نہ کرائیں, آپ خط تو لکھیں. جی ہمیں اعتماد ہے, دیکھیں ہمیں مکمل طور پر ان پر اعتماد ہے. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ قاضی صاحب کی جو ایک تو صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو ساکھ ہے وہ بالکل کلیئر ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے وہ فیورٹ ہیں. میں آپ کو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بہت ان کی وجہ سے کافظ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو جائیں گی ان کے آنے کے بعد. مجھے ایک بات بتائیں, سنا سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. ظاہر ہے جج سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے. آئی ایم شیور کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو دا بیسٹ فار دس کنٹری. آئی ہوپ ایوری بڈی ڈز دیٹ. سنا, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے, ایک تو آپ دونوں کا نام میں سنا آتا ہے کہیں نہ کہیں, رانا صاحب نے یہ کہا ہے. اچھی مماثلت ہے ویسے. یہ کوئی اچھی مماثلت نہیں ہے. بچہ رانا ثنا نہیں. کدھر میڈم ثنا بچا اور کدھر رانا ثناء اللہ, زمین آسمان کے فرق. میرے علی کتنے تیری ثنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں آسمان ہی ہوں نا, زمین تو نہیں بنا دیا آپ نے مجھے شاید. یہ بتائیں کہ رانا ثناء صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سائفر چیئرمین تحریک انصاف کے پاس ہے, اسے برآمد کرنے کے لیے گرفتاری ضروری ہے. کیا اس وجہ سے اس چیز کو بنیاد بنا کر اب گرفتاری ڈالی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ چیزیں تو اسی طرح کر رہی ہیں رخ, اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی ڈیسپریشن ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی کیس میں تو عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی کو بہت دن ہو گئے گڈ ٹو سی یو نہیں کہا گیا, تو ہمیں بھی گڈ ٹو سی یو ہو جائے. کافی دنوں سے ہم بھی نہیں ان کو دیکھ پائے, تو ہم بھی اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی کر لیں گے ان کو حراست میں لیتے ہوئے یا نہ لیتے ہوئے. لیکن بالکل یہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. آپ نے اگر آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے موجود ہے جس طرح چیئرمین صاحب کو بلائیں اپنے پروگرام میں. نہیں, اگر جرأت ہے تو بلا لیں. یہ آزاد میڈیا کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی. میں تو نہیں بلا سکتی. تو پھر وہ کس کا حکم ہے جس کے حکم سے آج اس کا نام نہیں لے سکتے؟ موسٹ پاپولر لیڈر کو آپ اپنے پروگرام میں نہیں بلا سکتے. سر انہی کے حکم سے جس وقت جیسے جنرل عاصم سلیم باجوہ کا نہیں لے سکتے تھے نا, بالکل اسی طرح سے سر انہی کی طرف سے بند ہے جس طرح سے نواز شریف صاحب کے بیانات بند ہوئے تھے اور مریم صاحبہ کو خاموش کیا گیا تھا. میں کیوں بتاؤں سر؟ شعیب شاہین صاحب اچھا آپ لوگ سب بچے اور میری گردن پھٹتی ہے. نہیں سوری, آپ نے بتایا, میں تو کہہ رہی ہوں دونوں ایک ہی ہے. اچھا میں تینوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ثنا آپ نے تو یہ کہا کہ اس کی بنیاد پر خان صاحب کو یا چیئرمین تحریک انصاف کو اریسٹ کر لیا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے اب جس طرح رانا صاحب نے بیان دیا. سو یو اگری ود دیٹ کہ اریسٹ ہو سکتے ہیں اس کیس میں یا کر لیے جائیں گے انقریب؟ نہیں, اگری کا مقصد نہیں ہے. میں مطلب پیشن کو ہی لگتا ہے, ڈائریکشن یہی لگ رہا ہے. مگر یہ شعیب شاہین صاحب کوئی اور قانونی نقطہ لے آئیں گے تو میں بالکل ماننے کو تیار ہو جاؤں گی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, قانونی نقطے ہوتے ہیں نا, قانونی نقطے تو ہوتے ہیں. انہی قانونی نکات کی بنیاد پر قانونی نکات کی بنیاد پر لوگ علاج کے لیے 4 ہفتے کا کہہ کے لندن بھی چلے جاتے ہیں. اس ملک میں یہی قانونی نکتے ہوتے ہیں. 4 سال کے لیے نہیں آتے. جس کے گارنٹیئر سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, اس کے مد مقابل سٹنگ منسٹر ندیم افضل چند کا بھائی چونکہ پی ٹی آئی میں, اس کے باپ کو اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ چند صاحب کا بھائی نہیں تھا, وہ ان کے چھوٹے بھائی کے والد صاحب. چلیں جو بھی تھے بہرحال وہ چند صاحب کے والد صاحب کے طور پر نہیں اٹھائے گئے, ان کے چچا تھے, چھوٹے بھائی کے والد. ہمارے سب کے والد اللہ تعالیٰ سب کے والد کو نہیں اٹھایا, ان کے بھائی چھوٹے چند صاحب کے والد صاحب کو اٹھایا. تھوڑا نہیں آپ بھی عجیب بات کرتے. اچھا, اور حماد اظہر کے باپ کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں مل رہا جناب, وہ 20 سال سے سیاست میں نہیں ہے. لیکن جس کا سگا بھائی پرائم منسٹر شادی کو آخر میں اس کو کچھ نہیں. شادی گرفتار ہو جائیں گے آپ کے خیال میں چیئرمین تحریک انصاف اس دفعہ؟ جی بالکل ہونا چاہیے. وہ کوئی ایک گرفتاری, ان کے پر پتہ نہیں کتنے کیس ہیں جس میں ہر کسی میں ان کی گرفتاری بنتی ہے, لیکن ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. تو ان کو تو بالکل اس میں تو لگ رہا ہے, اور بھی بہت سارے کیسز ہیں اور ضمانتیں. ویسے مجھے آپ کی بات سن کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں آتا تھا, ان کے لیے کیوں آ جاتا؟ یہ حقیقت ہے. انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کی کورٹ کے اندر گرفتاریاں ہوئی ہیں,
لیکن کوئی انصاف نہیں ملا تھا اس وقت. اور سر وہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آئی ایگری ود دس کہ جب بھی کریں اب اس ملک کے طریقہ کار کو بدلنا پڑے گا. جب بھی کریں مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں شاید بڑا مشکل ہوگا کہ ہم طریقہ کار بدلیں کیونکہ اس ٹائم تو ساروں کو سوٹ کر رہا ہے, لیکن جب بھی یہ طوفان تھمے سیاستدان بیٹھ کر آپس میں بہت سے فیصلے کریں ہم نے کیا کرنا ہے اور کس حد تک نہیں جانا. عدالتیں آزاد کریں, نظام کو ٹھیک کریں, ورنہ یہ واریاں لگیاں رہنی ہیں. پہلے تہاڈی واری لگی سی, ہن دوجے دی واری ہے, کل پھر کسی اور دی واری آ جانی ہے. دس از ناٹ اٹس ناٹ اے پریٹی پکچر. اف آئی کوڈ سے دیٹ. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.